यस, सबसे पहले मैंने जब फैक्ट्री बनाई ना तो मैंने चॉकलेट का घर बना के वहाँ रखा. आई एम अ वेरी हार्डकोर पाकिस्तानी. पाकिस्तान की चीज़ को मुझे आगे लेके जाना है. मेहनत तो है बट लक साथ चलती है. हर अच्छी अचीवमेंट में मुझे अपने पापा मम्मी बहुत याद आते, स्पेशली पापा. मेरी अम्मी की ना बहुत यंग एज में डेथ हो गई. मैं माँ का लालू. डिस्लेक्सिया का सामना किया, हार बिल्कुल नहीं मानी, पेरिस में जाकर अवार्ड भी विन किया इन्होंने. आई थिंक शी इज ऑलरेडी मेड सम लेगेसी हियर इन पाकिस्तान. बिकॉज आई हैव बिल्ट माई टीम लाइक दिस कि ना नहीं कहना. जो मेरी जो सोच है वो यही है कि भाई आप मेहनत करें, जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं LW पॉडकास्ट और आज भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ख़ास और कामयाब शख्सियत से जिन्होंने कलनरी इंडस्ट्री में पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया. पेशावर में पैदा होने वाली लाल माजिद ने बचपन से ही एक फेरी टेल स्टोरी की तरह ना चॉकलेट का घर बनाने का ख्वाब देखा. अपने डिस्लेक्सिया का सामना भी किया और हार ना मानी. उन्होंने कलनरी की बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हासिल की. मुख्तलिफ ममालिक में जाकर उन्होंने सर्टिफिकेट्स हासिल किए, पेस्ट्री हो, कन्फेक्शनरी हो, बेशुमार सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी विन किए. अपनी कुक बुक भी पब्लिश की जिसको वर्ल्ड रिकग्निशन हासिल है. और अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में चॉकलेट बुटीक का कॉन्सेप्ट ये हमारी लाल आंटी ही लेकर आई हैं तो ये गलत नहीं होगा. आज हम अपने इस पॉडकास्ट में उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके पेशावर से कराची तक के सफ़र के बारे में, उनसे जमजमा से शहबाज तक के सफ़र के बारे में, फ्लोरिस्ट से एक चॉकलेटियर बनने के सफ़र के बारे में और पाकिस्तान से दुबई के सफ़र के बारे में. तो आइए जी, वेलकम करते हैं. वी हैव विद अस द वेरी टैलेंटेड, द वेरी डेडिकेटेड मास्टर चॉकलेटियर एंड पेस्ट्री इनोवेटर लाल माजिद विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम किरण. मुझे तो बहुत मज़ा था आपका अपने बारे में इंट्रोडक्शन कि यू हैव डन ऑल द रिसर्च अबाउट मी. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी. और जब आपने कहा ना पेशावर से कराची तक का सफ़र, तो वो पुराने 45-47 इयर्स जो है ना आंखों में घूम गए कि मैं कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आ गई. यही हम चाहते हैं. ये तो है. देखिए, जब इंसान छोटा आता है बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ख्वाब देखता है, कोई कुछ करता है और सब कुछ लेके आगे चलते हैं. लेकिन जब मैं कराची आई और बच्चे थोड़े से सब बड़े होने लग गए तो आई हैड एम्पल ऑफ टाइम. और मुझे ये था कि भाई कराची में मेरे बच्चे जो स्कूल मैंने ख्वाब देखे वहाँ तक पहुँच जाएं. तो उसमें वो तो बिजी टाइम गुजर गया, बट व्हेन दे वेंट टू स्कूल देन आई हैड एम्पल ऑफ टाइम. तो मैंने फ्लोरल से शुरू किया, एज यू नो. कराची आ गई. अच्छा, आप तो कराची आ गई, मैं तो अभी पेशावर में ही रुकी हुई हूँ. मैंने कहा वहाँ से ही ज़रा जानेंगे पेशावर जैसी जगह में आपकी पैदाइश हुई, वहीं आप पली भरी. ये चॉकलेट्स का जो एक्सपोजर था ये कहाँ से आया? अच्छा देखिए, ऐसा किरण के जब मैं पेशावर में थी, हम माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं. ओह माशाल्लाह. अच्छा, मेरे पापा वाज वेरी प्रोग्रेसिव एंड ही वांटेड ऑल द चिल्ड्रन टू बी प्रोफेशनल्स. उनको बिजनेस में लाने से इतना शौक नहीं था जितना उनको प्रोफेशनल बनाने का. तो माशाल्लाह सब बड़े बहन भाई थे. मेरा नीचे नंबर आता था, पढ़ाई में मसले थे, एज यू नो कि मेरी अपनी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह थी. बट जब मैं स्कूल में थी और मैं और बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, आई वॉज द बेस्ट डिबेटर ऑफ माई स्कूल. अच्छा. हाँ, उस ज़माने में. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मैं सोच नहीं सकती थी आज कि अच्छा मैं वो कैसे यहाँ तक हो गया. बट इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. पर देखिए, हर लाइफ में ना कोई इंसान के मेंटोर होते हैं. तो उसमें मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहनें, वो उनकी मैं जब पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी चीज़ें देखती थी. मतलब हम ना स्कूल में वो कहते थे इकबाल सिस्टर्स के बड़े उधर से गुजर के निकले थे ना. तो छोटी उम्र में जब वो मैंने हैंसल एंड ग्रेटल की स्टोरी पढ़ी थी और मुझे बचपन से ना चॉकलेट खाने का शौक था. अरे वाह. बट मैं कुकिंग की भी शौकीन थी. छोटी उम्र में मैंने अपनी दादी से चावल दम करना सीखे और अम्मी की हेल्प करती थी, किचन में काम करती थी. अच्छा, मुझे चपाती बनानी भी आती थी. तो बाकी लोगों का इंटरेस्ट नहीं था घर में खाना पकाने में. बट व्हेन आई केम टू कराची शादी के बाद, देन आई रियलाइज कि कुकिंग से ज़्यादा मुझे बेकिंग का शौक़ है. तो मैंने अपनी यहाँ रंगूनवाला में ट्रेनिंग की थोड़ी सी. उस ज़माने में मैं हैदराबाद में थी ना, तो वहाँ रंगूनवाला था.
اس زمانے میں رنگون والا میں بہت اچھی بیکنگ کلاسز ہوتی تھی. ہاں آئی تھنک وہی ایک تھا رنگون والا جہاں پر بہت ساری خواتین آرٹس اینڈ کرافٹ اور اس طرح کی چیزیں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہاں میں آرٹس اینڈ کرافٹ کی کلاس میں بھی گھس گئی. فالتو ٹائم تھا نا, اسکول بچے گئے کیا کروں. تو جب میں کینیڈا اپنی فلورل انسٹیٹیوٹ گئی ٹو لرن فلورسٹری. یہ کیوں آپ نے سیکھا, کہ کیا آپ کا رجحان تھا اس طرف, آپ مطلب کریٹیوٹی کو نکال رہی تھی اپنے؟ میرا رجحان تھا, میں فلورل میں اور اپنے پودوں میں درختوں میں بچپن سے انٹرسٹڈ تھی. میں گھر کے پودے دیکھنا اور پھول درخت, میری پاس نالج بھی تھی اور میں اس میں گھر میں تھی انٹرسٹڈ. لیکن یہ میں نے ایسے اس میں شروع ہو گئی تھی آرٹس اینڈ کرافٹ میں. اچھا ٹھیک ہے. بٹ پھر کیا تھا کہ ایک گاڈ گفٹڈ تھا مجھ میں وچ آئی ڈنٹ نو کہ دس از مائی, مطلب ایک اللہ کا مجھے تحفہ ہے کہ میں ہر چیز بنا سکتی ہوں. صحیح ہے. بٹ میں فلورسٹری کورس میں گئی کہ پشاور میں ہمارے گھر میں ایک شادی تھی میری فیملی میں, تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو اسٹیج پہ پھول لگاتا. اچھا. دیر واز نو ون. تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو مجھے سیکھنا. اچھا کراچی سے میں اپنا پھول والا لے کر گئی. اچھا. اس پرانی بات کر رہی ہوں میں 80s کی. اچھا. تو میں اس کو لے کر گئی اور گھر کی شادی میں سارے اس سے کام. تب تک آپ نے یہ اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا؟ نہیں, اس وقت میں نے کچھ نہیں کیا تھا. اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ آئی شوڈ لرن مائی سیلف. سو میں نے کراچی میں سیکھا. یہاں پر ایک وہ تھی وجیہ خان جو میری بہت اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان سے کلاسز لی. بٹ گرمیوں کی چھٹیوں میں جیسے بچوں کے ساتھ انسان فیملی کے پاس ٹریول کر رہا ہوتا ہے, تو آئی واز ان کینیڈا, میرے بڑے بھائی. تو مجھے کہا کہ لال فالتو تم یہ پھرنا اچھا نہیں لگتا, جا کے میں تمہارا انسٹیٹیوٹ میں داخلہ کراتا ہوں اینڈ یو گو اینڈ لرن. تو آئی سیڈ ہاں بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے, سرٹیفائڈ فلورسٹ ہو جاؤں گی. کتنے ٹائم کا وہ کورس تھا؟ اٹ واز فار 2 months. بٹ مزے کی بات یہ کرن کہ جب وہاں میں گئی اور وہ مجھ سے اس نے, وہ ٹیچر جو تھا, تو اس نے کہا کہ لال تم کو یہ پھول بنانے آتے ہیں جو بوز بناتے ہیں؟ آئی سیڈ نو. بٹ لک ایٹ یور فنگرز, دے آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. ایک دم مجھے کلک کیا کہ رنگون والا جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے نا وہ نکل کر آتا ہے. اور اس کو پھر میں نے دیکھا, وہاں سے میں نے یہ سب ہنر سیکھا. پھر جیسے جیسے کام کرتی گئی. اچھا فلورسٹری میں بھی یہ تھا کہ جس وقت میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت اسٹیج میں 2-3 لوگ تھے خواتین جو بہت سینئر, بٹ سرٹیفائڈ فلورسٹ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا. یو ور دی فرسٹ ون. آئی واز دی فرسٹ ون. اور اس پہ میں ان کے ساتھ کہتی اچھا چلے میں آپ کے لیے ٹیبل ارینجمنٹس بنا دیتی ہوں. تو شروع میں لوگ گھاس نہیں ڈالتے, سیریسلی. ہاں گھاس نہیں ڈالتے. میں کہتی میں فری بناؤں گی نا, پھول بھی اپنے لاؤں گی اور لگا دوں گی. اور وہ بھی چلو مجھے چانس ملا. بٹ اسی میں جو اس زمانے میں فنڈ ریزرز ہوتے تھے, تو وہاں میں نے اپنا ہنر دکھایا اور تھوڑی سی لوگوں نے ریکگنائزیشن آئی وہاں سے, وہ بھی میں نے فری کیا تھا. بٹ آئی ٹیل یو کرن, اینڈ آئی بلیو دیٹ, جو میری مدر ان لا نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ بیٹا نیت صاف منزل آسان. اور وہ بات مجھے اس چیز کو لے کے میں آج بھی یہاں بیٹھی ہوں کہ آپ کی نیت صاف ہے, آپ کے لیے ساری منزلیں آسان ہیں. اینڈ پھر میں پیشنیٹ, مجھے پتہ بھی تب چلا جب میں نے کام کرنا شروع کیا. پھر میں ایک دفعہ کینیڈا میں کلنری اسکول گئی. اچھا. وہاں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس مطلب کیسے اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ تم صبح یہاں آتی ہو بنا کے, شام کو گھر جاتی ہو اور رات کو نئی چیز بنا کے صبح لاتی ہو. بٹ لال آنٹی دیکھیں, آپ کر رہی تھی فلورسٹ, فلاورس کے ساتھ کھیل رہی تھی, پھر کسی اور نے مشورہ دیا کہ اب تم کلنری کا بھی کرو کورس؟ نہیں. کہ میں بیکنگ ایسے بھی ہم لوگ گھر میں کرتے تھے نا, اپنے فرینڈس کے لیے فری کیک بنا رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں. بٹ کلنری میں بعد میں گئی تھی. میں پہلے چاکلیٹ بزنس شروع کیا تھا. اچھا. اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ کوئی آیا میرے پاس اور کہہ رہا ہے یار ہماری یہ چاکلیٹ پیک کر دو. اچھا ایک بات اور میں بتاؤں کرن, آئی ایم اے ویری ہارڈ کور پاکستانی. صحیح ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو, یہ بات مطلب مجھے کہنی ہوتی ہے کہ بھائی پاکستان کی چیز کو مجھے آگے لے کے جانا ہے. تو جب میں ان کے وہ فریرو شیرو اچھی چاکلیٹس دیکھتی اور اس کے اوپر وہ فیٹ ہوتا تھا. اچھا لوگوں کو نا اس زمانے میں یہ ڈفرینس بھی ابھی بھی شاید ایسا تو ہے صحیح کہ دے ڈونٹ نو دا میننگ آف کمپاؤنڈ اینڈ ریئل چاکلیٹ. صحیح بات ہے, بالکل. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر وہ جو وہ چاکلیٹ کے اوپر فیٹ ہے یہ خراب ہو گئی. نہیں بھائی خراب نہیں ہوئی, چینج آف ٹیمپریچر نے اس کا یہ حال کر دیا. تو میرا بیٹا اسی وقت گریجویٹ ہو کر آئے تھے باہر سے. اس نے کہا ماں یہ آپ اتنے لوگوں کی چاکلیٹیں پیک کر رہی ہو, پوری رات کام کر رہی ہو, آپ اپنی چاکلیٹ کیوں نہیں بناتی؟ گڈ آئیڈیا. آئی سیڈ یار شعیب ہو از گوئنگ ٹو ہیلپ می؟ تو ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ یو.
آپ میرے ساتھ چلیں. ہم گئے دبئی اور ہم نے بہت ریسرچ کی, مطلب اٹ ٹوک اس 1 year ٹو ڈو آل دا ریسرچ اینڈ سب کچھ. اور مزہ بھی آ رہا تھا آپ کو؟ مزہ بہت سیکھنے میں. اپنے یہ میں فلورل تو کر رہی تھی بزنس, بٹ میں نے اس کے اوپر پھر کام کرنا شروع کیا, پڑھائی کی. اور جب میں نے یہ شروع کی چاکلیٹ, اور سب سے پہلے میں اپنے آرکیٹیکٹ تھے, وہ ہمارے بہت اچھے فیملی فرینڈس بھی ہیں, میں اس کے پاس گئی, میں نے کہا کہ طارق میرے لیے یہ شاپ میں نے دیکھی اور اچھا شاپ کھولنے کا بھی کر دیا. آئی تھنک لال آنٹی آپ مشورہ بھلے ہی سے کوئی دوسرا دے, بٹ یو گاٹ اے ویری بزنس مائنڈ. آپ کا مائنڈ سیٹ اس طریقے کا ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ مائنڈ تو ہوتا ہے, لیکن آپ کو ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم بہت ضروری ہے. محنت تو ہے بٹ لک ساتھ چلتی ہے, تھوڑا سا دماغ بھی چلانا پڑتا ہے. وہی نا, پھر آپ کو اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. میری لائف میں میرے مینٹورز ہیں جو انہوں نے مجھے یہ سب گائیڈ کیا تھا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئی کہ کیسے ہم نے یہ سوچا کہ اب دکان کھولتے ہیں, زمزمہ پہ جا کے جگہ دیکھی. اب آپ سوچیے جو آرکیٹیکٹ, وہ ہمارے بہت اچھے فیملی فرینڈس تھے, ان سے کہا لال بھابھی آپ کے لیے میں فری بناؤں گا دکان. I said کیوں بھائی طارق بھائی؟ He said because میں آپ سے اتنی محبت بھی کرتا ہوں, اینڈ دوسری اس کے فادر پیرنٹس ہمارے فرینڈس تھے, تو he said کہ آپ کا فرسٹ یہ چیز ہے تو I'll do it myself. I said okay fine. اس نے کیا. پھر اب لوگو بنانے کے لیے اب میں سوچ رہی ہوں, میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ ماں کوئی اچھا نام رکھیں گے, فرینچ نام رکھیں گے چاکلیٹ کا. پھر اس کو کہا کہ دیکھو مدیحہ, اگر میرے پاپا امی زندہ ہوتے ان کو اتنی خوشی ہوتی کہ میں یہ کر سکتی ہوں. پاپا کو ہر وقت فکر ہوتی تھی کہ لال تم لائف میں کیا کرو گی. تو میں چاہتی ہوں کہ ہر اچھی اچیومنٹ میں مجھے اپنے پاپا امی بہت یاد آتے, اسپیشلی پاپا. تو میں نے کہا کہ دل میرا چاہ رہا ہے میں اس کو لال نام دوں, اینڈ میرا آرکیٹیکٹ میں مجھے طارق کہہ رہے ہر ہار میں لال دو. ڈن ہو گیا. ہاں. اب مدیحہ میری بیٹی جو ہے وہ مجھ سے تھوڑا سا آرگیومنٹ کر رہی ہے کہ ہم پھر اور انٹرنیشنل جائیں گے تو لالز تو اچھا پہلے سے ہی یہ سوچ تھی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو نام لال ہے وہ ایکچوئل نام ہی لال ہے, اور یہ کیسے پڑا, کس نے رکھا؟ اچھا دیکھیے, میرے نام جو لال ہے نا, اس کا میننگ ہے ماں کا لال. ماں کا لال. یس, ماں کا نام لال جو ٹھیک ہوتا ہے. اور اگر کوئی مجھ سے گورا پوچھتا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں پریشس اسٹون. دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ ماں کا لال کیا ہوتا ہے. نہیں, یہ مجھے لاڈ سے نام ملا تھا بچپن میں, میری امی نے رکھا تھا میرا نام, لیکن اسکول میں میرا نام نزہت اقبال تھا. Nobody knows that. مجھے خود ہی بھول جاتا ہے. تو جب میں بینک میں سائن کرتی ہوں تو پھر مجھے یاد رہتا ہے نزہت لکھنا ہے, دیٹس آل. اور لال ہی نام سے میں نے پھر امی نے رکھا یا میرے ماں باپ نے, ماں نے, میں ماں کا لال ہوں. اچھا. اور پھر لام. آپ کلوز کس سے ہیں زیادہ, اپنے فادر سے تھی یا؟ اچھا دیکھیے, مدر سے میں اپنی امی سے تھی, پر میری امی کی نا بہت ینگ ایج میں ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا. اور میری شادی ہوئی تھی I was 17.5, مطلب not even 18. شادی کے بعد میں 18 ایئرس کی ہوئی, کالج کے فوراً فرسٹ ایئر کے بعد میری شادی ہو گئی. پھر امی کی ڈیتھ کے بعد نا پاپا نے بہت زیادہ ٹائم دیا. بے شک میری شادی ہو گئی تھی, بٹ پاپا جو تھے نا, اور گھر میں بھی ہمارے فادر ایسی فگر تھے کہ وہ ہمارے ساتھ شام کو پشاور میں ہم لوگ بیٹھ کے کارڈز کھیلنا میں پاپا نے سکھایا, لوڈو کھیلنا سکھایا, کیرم بورڈ سے ہمارے گھر اس وقت ٹی وی تو تھا نہیں. تو وہ والے ماں باپ تھے جو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اپنے بچوں کو. تو پاپا اور وہ یہ سب کو لے کر وہی چلے. یس. پھر یہ خواب بھی ان کا تھا نا کہ میرے بچے کچھ بنے. امی تو میری سادی سی عورت تھی, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ابھی بھی جب کچھ ہوتا ہے تو میں پاپا کو یاد کرتی ہوں بہت زیادہ. کتنے سال ہو گئے ان کو؟ اب تو 20 سال ہو گئے مور. آپ اگر وہ واقعی میں ہوتے اس وقت, وہ کتنے خوش ہیں, وہ کتنے خوش ہوتے ہر اچیومنٹ پہ. کیونکہ جب وہ دیکھیں, جب میں نہیں کر سکتی تھی نا, اور میری اسکول سے شکایت آتی تھی, تو پاپا مجھے بیٹھ کے ایک ہی بات, انہوں نے ڈانٹا نہیں, غصے نہیں کیے, وہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا لال, مجھے یہ بتاؤ لائف میں کیا کرو گی, کیا ہوگا, تمہیں یہ فیشن کا شوق ہے, یہ تمہیں کہاں لے کر جائے گا. کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. بٹ وہ سب ینگ ایج میں نا یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ, تو جو چیزیں میں نے ڈفیکلٹیز اٹھائی نا, تو وہی میں لے کر آگے چلی. جیسے میرے پاس میجورٹی اپنے علاقے کے لوگ ہیں, پٹھان لڑکے بھی ہیں تو سب قسم کے, پنجابی, کرسچن, ایوری بڈی. بٹ میں ان لوگوں کے اوپر میرا زیادہ رحم آتا ہے کہ دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ. ان کو میں نے خود ایجوکیٹ کیا, اسکل تو سکھائی, لیکن ان کو یہ بھی تو پتا نا کہ پڑھنا کیسے ہے.
सारी जिंदगी दे आर नॉट माई स्लेव्स, उनको लाइफ में आगे आगे बढ़ेंगे जी। और इतनी मुझे खुशी होती है कि मतलब उस कल्चर को लेके मैं चली हूँ. समटाइम्स सब लोग कहते हैं कि आप क्यों इतना इनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रही हैं. सर नो, ये मेरा शौक है टू स्किल पीपल ऑफ पाकिस्तान. आई वांट हुनरमंद पाकिस्तान. तो इसलिए किरण मैं बहुत सारे स्कूल्स में कलनरी सिखाने जाती हूँ, अंडर प्रिविलेज. अच्छा. NJV जाती थी, बहुत सारी जगह जाती हूँ. अब मैं स्पेशल ओलंपिक्स के बच्चों को हर वीक क्लास देती हूँ. अच्छा, आप उनको बेकिंग वगैरह मैं बेकिंग सिखा रही हूँ, बेकिंग सिखा रही हूँ, लेकिन आइडिया जो है कि दे कैन मेक केक मिक्सेस. ओके. देखिए उनकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, बट कल जैसे मेरी क्लास थी येस्टरडे, तो उसमें मैं उनके लिए एक डिज़र्ट बना के लेगी जो मैं भी एक इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ. आप यकीन करें जब वो मैं सब उनको साथ बना के देख, अच्छा मैं अपने साथ अपनी बेकरी का एक लड़का हर दफ़ा लेकर जाती हूँ. आई वॉन्ट देम टू सी कि कितने प्रिविलेज हैं कि अल्लाह मेरा इनको नॉर्मल पैदा किया है. हम तो ये रियलाइज़ ही नहीं करते. बहुत अच्छा. कि यू नो, और फिर उनको आके जो मोटिवेशन होती है वो देखने के काबिल है. लाल आंटी, हाउ डू यू फील? मतलब आपको एक तो अचीवमेंट होती है ना, अवार्ड मिल गया, इसके सर्टिफिकेट हासिल कर ली, ट्रेनिंग हासिल कर ली, बट इन लोगों को पढ़ाना, एजुकेट करना, कोई स्किल सिखाना, क्या फीलिंग होती है अंदर? किरण, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड यू नो व्हाट. अच्छा, मैं उनको ये कहती हूँ कि तुम लोगों को मैं वो दिन देखना चाहती हूँ कि तुम बोलोगे बाजी तुम गलत कर रहे हैं. और ये बात मैंने प्रूफ कर दी. देखिए व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, तो मेरे जो हस्बैंड के बिजनेस थे शिप ब्रेकिंग वगैरह, तो वहाँ पर 2-3 लोग थे मेरे पास. तो मैंने उनको कहा कि ये मुझे दे दे, कि हमारे अपने लॉयल बंदे हैं, यू नो हमारे साथ. मेरे पास मेरा ड्राइवर था, उसकी 3 बेटे मेरे पास काम करते हैं. अच्छा. तो मैंने उन सबको अपने पास लिया, फ्लोरल ट्रेनिंग दी. अच्छा. ठीक है, और सब कुछ किया, फिर चॉकलेट का दिया. तो एक दिन मेरा वो एक लड़का था, उसको मैंने कहा कि सरदार भाई ये तुम रेड एंड वाइट लगाते हो ना, आई डोंट लाइक दिस, तुम वो सोचो जो मैं सोच रही हूँ. उससे बड़ा हैरान होकर मुझे कहा बाजी मैं आपके दिमाग में तो नहीं घुस सकता. ऐसा सरदार भाई दैट्स नॉट, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है. तुम मेरे दिमाग के साथ चलो. एंड किरण, नाउ ही इज माई मैनेजर इन लाहौर ब्रांच. कैसे मैनेज किया उन्होंने? उनमें स्किल थी, डाल दिया आपने उस पे कि नहीं करो. स्किल थी, लेकिन उनमें वो एनर्जी थी, उनको मैंने स्किल कर दिया. और जैसे मैं समटाइम्स मतलब मैंने 18 घंटे भी काम किया है. जब हमारा रमज़ान और सीज़न होता है और कॉर्पोरेट ऑर्डर्स होते हैं, हम पूरी रात का. अच्छा, टीम के साथ आई वर्क माई सेल्फ. और आप कंफर्टेबल भी फील करती हैं? या क्योंकि आपके अपने इलाके के भी लोग हैं सारे. नहीं, मेरे पास सब पूरे तरफ के हैं, सब किस्म के हैं, बट आई फील वेरी हैप्पी कि मैं कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ. और मैंने अपने इन लोगों को अपनी टीम में ये चीज़ डाल दी है कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं कमाएंगे, हमें गिव बैक, कम्युनिटी को देना है. तो मेरे जितने स्पेशल वो हैं इवेंट्स हैं, जो मेरे चैरिटी की चीज़ें हैं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी है. आपको लगता है कि यही असल सेटिस्फैक्शन है? रात में नींद अच्छी आती है? यस. और वो जो देखिए, जब आप किसी जगह के लिए, नॉट बिकॉज के, और कराची बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ लोग बहुत करते हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है. यहाँ जितना लोग करते हैं ना, हमारी कोई औकात नहीं है. लेकिन जब लोगों के चेहरे पे आप खुशी देखते हैं, तो वो बताएं ना, वो आप कहाँ से लाएंगे? वो आप नहीं ला सकते. और क्योंकि उनको ये चीज़ की, अब वो मेहनत करते हैं और वो हमारी चीज़ अच्छी बनती है, लोग हमसे ज़्यादा ख़रीदेंगे, तो उनकी भी ऊपर जाएगी वैल्यूज़. बिल्कुल. सो जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको इनाम में देती हूँ. अच्छा. कंपनी अपनी जगह है, पर्सनल मैं कहती हूँ अच्छा चले, उनके लिए क्या है, चलो लेट्स हैव नाइस फूड. क्या खाओगे? छोटी छोटी खुशियाँ हैं. अच्छा, तो जमजमा पे आपने ये जो खोलने का सोचा, चॉकलेट बुटीक, उस वक्त डर नहीं था? उस वक्त कुछ फिक्र नहीं थी? कोई डाउट्स नहीं थे आपके? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं. और मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी, और मैं अपनी टीम को भी ये सिखाती हूँ, मैं बार बार टीम का नाम क्यों ले रही हूँ, बिकॉज आई हैव बिल्ट माई टीम लाइक दिस, कि ना नहीं कहना. अच्छा. ना नहीं कहना. कोई मुश्किल काम है, बोलो अच्छा ठीक है, आप ट्राई करो, दूसरी दफा ट्राई करो, नहीं हो इट्स ओके. कोई दुआएं वगैरह मांगी आपने? नहीं. मन्नतें मांगी? नहीं मैंने पर मैं ना डरूं. अच्छा. हाँ, आपने कह दिया ये करना है तो कर दिया. फादर से कम्युनिकेशन रहती है मन ही मन में? उनसे बात करती है कि अब मेरा ये नया वेंचर शुरू हो रहा है? माँ बाप दोनों से करते हैं. एंड यू थिंक कि आपको एक साइन या कुछ इशारे मिलते हैं कुदरत की तरफ से? ऐसा कुछ तो नहीं है.
ایسا کچھ تو نہیں ہے, بٹ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ کیونکہ میں اپنی چیز کو ایمانداری سے یہ کام کر رہی ہوں تو مجھے اس پہ کامیابی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے کام میں اتنی مگن ہو جاتی ہوں کہ میں جب تک اس کو پورا نہ کر لوں, چاہے آدھی رات ہو چاہے کوئی بھی دن ہو, آئی ول ڈو اٹ. اور الحمدللہ. So how was the response? Expected response تھا یا آپ کی ایکسپیکٹیشن؟ نہیں, شروع میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لٹرلی لوگوں کے منہ سے مٹھائی نکالی تھی اور چاکلیٹ ڈالی تھی. سیریسلی. اچھا. اور پہلے دن ہمارے پاس ایک آرڈر تھا اور اینڈ دس واز پاکستانی میڈ چاکلیٹ. نو, ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ناٹ میڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے. جب وین آئی اسٹارٹیڈ اٹ واز ناٹ میڈ ان پاکستان, اٹ واز اونلی مائی نیم اینڈ مائی ریسیپیز. اوکے. تو وہ ہم باہر بنوا رہے تھے. اچھا. بٹ پھر گریجولی میں نے جب اپنی چاکلیٹ اچھا دیکھیے, جب میں نے چاکلیٹ ٹریننگ لی نا تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ چاکلیٹ جو ہے یہ اس کی سے پہلے ہمیں جو کلنری کرنا ہوگا. صحیح. تو پھر میں کلنری اسکول گئی. دبئی میں ایک اتنا اچھا تھا, ایک بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے, آج بھی وہ بہت بڑا نام ہے. تو ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں میں آ کے یہاں 4 مہینے نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. میں اس کو توڑ کے کروں. انہوں نے کہا ہاں کر لو. نائس. اور آج وہ مجھے کہتے ہیں وہ تم ہمارا اسٹار ہو. کیوں؟ اور میرا ابھی بھی ان کے ساتھ رابطہ, ابھی میں کوئی کلاس ہوتی ہے میں کہتی ہوں میں آ کے سیکھوں, کہتے آ جائیں ہم آپ کے لیے کر دیں گے, یو نو. تو انہوں نے مجھے وہ پرووائڈ کیا. پھر مجھے اس کے لیے کرنا تھا کیا کہ اس کی انٹرنشپ. اچھا, یہاں عورتوں کو, لڑکیوں کو بیکریز میں انٹرنشپ بہت مشکل سے دیتے ہیں. جی بالکل, بہت مشکل سے دیتے ہیں. ریسٹورنٹس والے تک جو ہے بہت مشکل سے دیتے ہیں. تو جب میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں سفارش پہ کر لی اپنی, تو بٹ میں نے وہاں جو تھے نا شیف تھے, خدا بخشے وہ فوت ہو گئے, بٹ آئی ڈidn't ٹیل ہم کہ میں آلریڈی بزنس میں ہوں. اس نے کہا کوئی گھریلو سی عورت ہے تو آج ہے, بار بار کہتے تھے جاؤ فلانی چیز اٹھا کر لاؤ, لا وہ میں اٹھا بھی نہیں سکتی تھی نا, پر میں مردی کھپتی, یو نو, آئی یوز ٹو برنگ اٹ. تو آخری 2 دن تھے, ان کو پتہ چل گیا, کوئی اندر آ گیا بیکری میں, اس نے پہچان لیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے, ہاں بیگم صاحب نے بتایا نہیں تھا یہ. میں نے اس کو کہا دیکھیں میں یہ 2 مہینے میں یہ سب کچھ سیکھتی جو ابھی سیکھا ہے. ہاں صحیح بات. ابھی جو مجھے آپ نے رگڑا دیا ہے آج رگڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے کامیابی کے. دیکھیں اگر وہ مجھے کہتے نا, ان کو پتا تھا میں کام کرنے والی یہ وہ, تو وہ مجھے الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے. میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتی. میں نے وہاں بیکری میں جھاڑو بھی لگائی, پوچھا بھی لگایا, صفائی بھی کی. اب ہمارے اچھا یہاں کے کلچر میں اور باہر کے کلچر میں ایک اور فرق ہے. یہاں پر ہر ایک کو نا ڈش واشر رکھنے کا شوق ہوتا ہے. ہر بیکری میں ایک ڈش واشر. بھائی کیوں؟ باہر نہیں ہے. نو, سب کچھ خود کرتے ہیں. تو وہ جب میں اپنے ہاں یہ لا رہی ہوں کلچر, تو مجھے تھوڑی سی ہوتی ہے تکلیف, بٹ اٹس اوکے. اور میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, اگر میں دھوں گی تو تم بھی دھو نا. لال آنٹی ہے, سب کروائی لیں گی اور سب کر لیں گی. زمزمہ سے شہباز تک جو لالز پٹیسری کا خیال آیا کہ اب صرف چاکلیٹ بوٹیک نہیں بلکہ ایک کیفیٹیریا یا کیفے اسٹائل کی بھی چیز کو لے کر آنا چاہیے. اور اس ٹائم میرے خیال سے کمپٹیشن آ چکا تھا, بہت کمپٹیشن تھا. کرن ایسا ہے کہ جب میں کلنری اسکول سے آئی نا, تو میں روزانہ کیا کیک بنا رہی ہوں, پیسٹری بنا رہی ہوں, بریڈ بنا رہی ہوں, دوستوں کو بھیج رہی ہوں. تو آپ کو جیسے بتایا میری بیٹی اور میں دونوں ساتھ کام کرتے ہیں. اس نے کہا ماں مجھے لگتا ہے کہ اب اٹس ہائی ٹائم, اب میرے خیال سے ہم پیسٹری شاپ کھول لیں. اب روزانہ جو تب نہ صبح فجر کو اٹھ کے یہ بنا رہی. اچھا ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں میکرونز, فرینچ میکرونز انٹروڈیوس کرنے کا مجھ پہ خوشی سے بتانے کا ہے. تو ہم جب زمزمہ پہ تھے تو میں نے فرینچ میکرونز وہی اپنے کلنری اسکول میں سیکھے, اینڈ آئی ڈیڈ لاٹ آف پریکٹس یہ وہ کر کے, اور زمزمہ سے شروع کی. اس وقت بہت سارے لوگوں کو جو جن کا ایکسپوجر تھا باہر کا, تو آف کورس دے نیو کہ واٹ دیز میکرونز آر, بٹ وہ ٹائم لگا, سب کو ہو گیا. تو خیر ماشاء اللہ اٹس ویری کامن, آئی ایم ویری ہیپی فار دیٹ. تو اس وقت میں بہت زیادہ چیزیں بنا کے یہ کر رہی تھی. تو پھر وی تھاٹ کہ بھائی وی شوڈ ہیو اے پراپر پیسٹری شاپ اور کیفے. شروع ہم نے کیا کہ پھر جلاٹو, اچھا وہ ضروری تھی. تو اس کی ٹریننگ کے لیے آئی وینٹ ٹو اٹلی. ہر چیز کی آپ نے ٹریننگ حاصل کی. وداؤٹ ٹریننگ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک یہ جو بیکنگ, چاکلیٹ اور یہ سب چیزیں نا, ان کی ایک سائنس ہے, اینڈ وہ سائنس کے اندر ہر چیز کو آنا ہوگا. اس کا ایک فارمولا ہے, آپ کو ایکویژن کو بیلنس کرنا ہوگا. اینڈ آئی تھنک ان سب میں نا آپ کی
فیملی, آپ کے ہسبینڈ, بچوں نے کافی سپورٹ کیا؟ سب پورا فیملی کی, میرے ان لاز کی, میرے بہن بھائیوں کی, میرے فرینڈس کی, سب کی بہت سپورٹ رہی ہے. You consider yourself lucky? Very lucky, الحمدللہ الحمدللہ. لیکن اسٹل مائی ڈاٹر از ورکنگ ود می, شی از میرڈ, اس کے اپنے بچے ہیں, شی از کمپنی کی CEO. بیکاز دیکھیے جو بزنس پارٹ ہے, جو فائنینس ہے, جو مارکیٹنگ ہے, وہ دیکھتی ہیں. میں جو ہوں آئی ایم اے ورکر. میں اس کو کہتی ہوں مدیہ تم خواب دیکھتی ہو, میں خواب پورا کر دیتی ہوں. واہ واہ واہ. انہوں نے سوچیں گے میں وہ چیز بنا دوں گی, بٹ اٹس اے ٹیم ورک. میرے پاس مارکیٹنگ میں یہ سب جو چیز ہے نا, یہ سب مل کے کرتے ہیں. لیکن جب ہم لوگوں نے شہباز کھولا اس زمانے میں, پھر بریک فاسٹ بھی شروع کیا, اٹ واز ویری ماشاء اللہ پاپولر, اچھا کر رہے تھے ہم. پھر کووڈ آ گیا, ہم نے ڈولمن میں بھی کھول لیا تھا, لاہور میں بھی تھے, پھر کووڈ آ گیا, پھر ہمیں فوڈ کو ختم کرنا پڑا. اچھا جب ہم نے بند کر دیا ریسٹورینٹ, کیونکہ گورنمنٹ سے الاؤڈ نہیں تھا, بند ہو گئے سب. اب مجھے کہاں چین آتا تھا, تو میں کیا کرتی تھی کہ وہ بیکری میں پیچھے دروازے. اچھا, مطلب ڈپریشن میں نہیں گئی؟ نہیں, آپ کو یہ تھا کہ نہیں اب کچھ اور کرنا ہے؟ ہاں, اب میں بیکری میں آ جاتی صبح اٹھ کر, اور میری بیٹی نے کہا ماں پولیس پکڑ کے مارے گی, اب کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو مدیہ, میں بناؤں گی, میں لوگوں کو گفٹ بھیج دوں گی, پر میں دور ورکرز کو بلوا لیا تھا, باقی سب کو گھر بھیج دیا تھا. پھر تھوڑے دن کے بعد, 2-3 مہینے کے بعد بیکریز کو کھول دیا, اونلی بیکریز. تو پھر میری پوری ٹیم آ گئی میرے پاس. ہاؤ ڈو یو ہینڈل یور سیلف جب کوئی ایک لو ٹائم آتا ہے؟ جیسے آپ نے کووڈ کا بھی ذکر کیا, اس ٹائم کبھی ایسا سوچا کہ ہمت مطلب میں ہار چکی ہوں, یا میں بس نیچے جا رہی ہوں, ڈکلائن کر رہی ہوں زندگی میں؟ اچھا کرن, آئی ایم اے ویری فرم بلیور, جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب میرے دماغ میں بچپن سے بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چیز میری نہیں ہوتی تو میں ایسا کہتی ہوں تھینک یو اللہ میاں, ارے واہ, میرے لیے کیا چیز نہیں تھی. جیسے کووڈ کا میں نے ذکر کیا, کووڈ واز اے ویری بیڈ ٹائم, اینڈ جب میں کبھی ڈپریس نہیں ہوتی الحمدللہ. مطلب سیڈنس الگ چیز ہے, ڈپریشن الگ چیز ہے. سیڈ ہوتا ہے انسان, کوئی چیز, کوئی دکھ کی بات, دکھ الگ ہے, اور دکھی ہونا جائز ہے, ہر کوئی چیز ہو. لیکن آئی ایم اے فرم بلیور کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے, اور جو میرے نصیب میں وہ مجھے ملے گا ہر حال میں. اور یہ چیز میں نے اپنی پوری ٹیم کو سکھا دی ہے کمپلیٹلی, وہ اسی کی بلیو کرتے ہیں. کووڈ آیا, کووڈ واز ویری بیڈ, ویری بیڈ, اسپیشلی وہ جن کے بزنسز تھے. اس ٹائم پہ ہمیں یہ فکر تھی کہ جو ہماری لوگ ہیں ان کے گھر میں کھانا کیسے پکے گا, کیسے ہوگا. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے رشتے کے بھائی تھے, اس نے فون کیا مدیہ میری بیٹی کو کہ مجھے بہت سارے لوگوں کے گھروں تک کھانا, یہ چیزیں پیک کر کے نا پیکٹس اناج بھیجنا ہے. تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ ہمارے پاس ایک جگہ خالی تھی, وہ سارا چیزیں ڈمپ کرتے تھے. ہماری جو کیفے کی ٹیم تھی, دے ور میکنگ منی, اچھا ان کو روز کا وہ مل رہا ہے. انہوں نے وہ چیزیں پیکٹس بنا کے, تو ہمارے پاس سارے کیفے کے لوگوں کی لسٹیں تھیں, ہم نے ان کو دینا شروع کر دیا. 2 مہینے کافی بڑا, میں نے کہا نا کراچی میں لوگ بہت کرتے ہیں, وہ میرے پیسے یا نہیں ہے پیسے, بہت ساری چیزیں ہمیں ملی اور ہم لوگوں کے گھروں میں راشن بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بزی تھے, میں نے بیکری کھول لی, اور اسی میں نے زیادہ ٹائم اپنی چاکلیٹ کو دیا. میرے پاس اس وقت مشین تھی. آئی تھنک دیٹس دا کی. آپ کوئی بھی جیسے حالات آئے تو آپ اس میں زیادہ انوالو نہیں کرتی خود کو, ہے نا, آپ تھوڑا سا نا بزی رہتی ہے مائنڈ کو اپنے کریٹیوٹی میں. تو میں نے چاکلیٹ کو ٹائم دیا. جب چاکلیٹ کو ٹائم دیا تو وی ریئلائز کہ ہم اپنی چاکلیٹ کیوں نہ بنائیں. تو پھر ہم اپنی چاکلیٹ بنانا شروع ہو گئے. اچھا, اسی جگہ پہ, اسی بلڈنگ میں ہم اپنی چاکلیٹ بنا رہے ہیں, نئے فلیورز لا رہے ہیں. پھر وہ بہت پاپولر ہونی شروع کی. اچھا, زیادہ تر لوگ آتے تھے گفٹس کے لیے, بٹ میں اور میری بیٹی ہر وقت کہتے تھے کہ ہمیں چاہیے لوگ اپنے لیے آ کر خریدیں, سیلف کنزمپشن. تو پھر ہم نے چاکلیٹ بارک بنائی, بار بنائے, اس طرح کر کے چیزیں, مولڈز لیے, یہ کیا سب کرتے گئے. دین وی ریئلائز کہ یار یہ جگہ پوری نہیں پڑتی, ہمیں اب اپنا آپ کو بڑا کرنا ہوگا کہ ہمارے سارے آؤٹ لیٹس کو چاکلیٹ جائے. پھر ہم نے کرنگی میں چاکلیٹ فیکٹری لگائی. پھر برا وقت ایک اور آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکیں گے. وی سیڈ اوکے فائن, ہمارے پاس اسکل ہے, ہم اپنی بنا لیں گے, نہیں کرتے امپورٹ. اور اس میں ایسے بھی میں ہر وقت اپنی لوکل چیزیں استعمال کرتی تھی, تو ہم نے ٹوٹلی لوکل اپنے آپ کو کر لیا. جو چیز نہیں اگتی پاکستان میں وہ کوکو بین ہے, باقی ہم نے ہر چیز اپنی استعمال کی.
اب ہم ماشاءاللہ سے جو ریئل چاکلیٹ بھی ہے وہ ہم اپنی خود بنا رہے ہیں. واہ, all made in Pakistan. Yes, everything Very in nice. Pakistan. پھر ایک اور مزے کی بات یہ کہ اچھا لرننگ میں کہتی ہوں سینگ از آلسو لرننگ. میں ایک ٹرپ پہ باہر گرمیوں کی چھٹیوں میں گئی ہوئی تو وہاں ایک چھوٹی سی چاکلیٹ کی وہ تھی, آرٹیزان چاکلیٹس کی ایگزیبیشن تھی. تو میں نے کہا اچھا میں جاتی ہوں. وہاں میں نے 2-3 فلیورز جب ٹیسٹ کیے, آئی سیڈ یار ہم پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے. اوکے میں آئی پاکستان, میں نے وہ چاکلیٹ کا فلیور کو اپنے اس سے بنایا. ہمارے پاس ٹیسٹ ٹیسٹرز کمپنی کے اندر ہی ہیں, تو مجھے بھی بلا لیا کریں. ضرور میں نے اس کے لیے اپنی بیٹی کے آگے رکھا اور اپنی جو ٹیم تھی تو سب سے پہلا جملہ ان کے منہ سے نکلا یہ تو رس ملائی ہے. پھر دوسرا فلیور دیا ان کا یہ تو نان خطائی ہے. میں نے کہا بس نام مجھے مل گئے. ارے واہ, یہ جیسے کنافہ نکلا آپ نے کہا نان خطائی. نان نہیں, کنافہ تو ابھی کا ہے, یہ نان خطائی اور یہ پہلے بن گیا. اچھا پھر آئی واز ورکنگ آن کنافہ, بٹ انفارچونیٹلی ابھی وہ میں کر نہیں پائی تھی کہ یہ وائرل ہو گیا دبئی کنافہ. تو ایسا ابھی میں بیٹھ گئی, میں نہیں کاپی کر رہی, پر اس کی اتنی ڈیمانڈ ہوئی. یو وانٹ ٹو بی دا ٹرینڈ سیٹر. یس, لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا. پر اب دیکھیے ایک اور بات ہے کہ جو دبئی والی ہے نا اس کی شیلف لائف 3 دن ہے. اچھا, میری کی 6 ویکس ہے. کیا بات ہے. ان آل بیکاز آف انگریڈینٹس ہے نا. اٹس دی ٹیکنیک, اٹس ناٹ دی انگریڈینٹ, اٹس دی ٹیکنیک. پھر ابھی ہم ایک ایگزیبیشن پہ تھے باہر, تو وہ ٹرکش اسٹال تھا نا, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے پاس کنافہ نہیں, کم اینڈ ٹرائی دس. آئی سیڈ یا آئی آلسو ہیو میک کنافہ. تو میرے پاس اپنا سیمپل تھا, میں نے کہا لو ٹیسٹ کر لو. تو تھوڑا سا اس نے ایسے کر کے مجھے دیکھا, اس نے کہا یہ پاکستانی کدھر سے, بیکاز میں آلویز اپنے کپڑوں میں ہوتی ہوں. تو آئی سیڈ لسن, تمہاری چاکلیٹ جو ہے نا اس کی 3 دن شیلف لائف ہے, میری 6 ویکس. تو میڈم ٹیل می ہاؤ. آئی سیڈ دیٹس دی ٹیکنیک. واو. لال آنٹی, مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ حالات قدرت کسی طریقے کے بھی آپ کے سامنے آ جائیں, برے وقت میں بھی آپ کچھ نہ کچھ پازیٹیو اس میں سے نکال لیتی ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ یور ڈسلیکسیا, جس کا آپ نے ذکر اپنے زیادہ تر انٹرویوز میں کیا ہے, اس کو کبھی بھی آپ نے اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ شاید اسٹرینتھ بنایا. کیسے اس کو اوور کم کیا؟ جب شروع کے دن تھے تو آپ کچھ چھپاتی تھیں, لوگوں سے شرمندہ ہوئیں؟ نہیں کرن, مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ میں جو لکھتی ہوں تو وہ میں دیکھیں اس وقت پشاور میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, تو میری اسپیلنگس کا پرابلم تھا, میرا کنسنٹریشن کا پرابلم تھا, میرا ریڈنگ کا پرابلم تھا. تو بڑی مشکل سے رٹے لگا کے پاس ہو کے میں نے میٹرک پاس کیا. فرسٹ میرے پھر ٹیوشن بھی میرے لیے میرے پاپا نے رکھ دی. پر میری امی یہ کہتی تھی کہ دیکھیں میں یہ نہیں مانتی کہ لال نالائق ہے. اسکول سے جب کمپلین وغیرہ آتی تھی نا, تو مجھے یہ امی کا جملہ جو نا ہمیشہ لگتا تھا کہ امی صحیح کہہ رہی ہیں, میں سارے کام کر سکتی ہوں تو مجھے سبق کیوں یاد نہیں ہوتا, چاہے وہ قرآن شریف ہے, چاہے وہ اسکول کا سبق ہے, یہ سب نمبرز ہیں. پھر شادی ہو گئی, انہوں نے کہا جلدی شادی کر دو, یہ تو پڑھے گی بڑھے گی نہیں, جیسے ہوتا ہے. کراچی آ گئی, بچے ہو گئے, تو میرا بیٹا اسکول میں تھا اور وہ کراچی گرامر میں تھا. تو ان کے اس کو جب اردو کا سب یاد کرانا ہوتا تھا نا, تو وہ میرے پاس جو میرے گیٹ پہ تھے نا ہاؤس مینیجر, اس کو کہتی چاچا لکھو آپ پڑھا دیں. اس نے جا کے مسز مجاہد کو کہا کہ مجھے تو میرا چوکیدار پڑھاتا ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے کہا کہ مسز سلطان واٹ از دس نانسنس, چوکیدار بچے کو اردو پڑھا. ایسے سنیں میں پڑھا نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا پڑھا نہیں سکتی, یہ کیا بات ہوئی, جائے جا کے اپنا چیک اپ کرائیں, ٹیسٹ کرائیں. تو پھر مجھے پتا چلا. I went to all those, کراچی میں تو وہ فیسلٹی تھی. I'm talking about early 80s. Okay, تب پتا چلا. Now do you think about your dyslexia یا پرواہی نہیں؟ نہیں. واو. ابھی دیکھیں میں اگر اپنی فون انڈیکس کھولتی ہوں, چھوٹی تھی نا تو بہن بھائی مذاق اڑاتے تھے, لال یہ جو تم جا کے بھی ڈبیٹ میں نمبر لے کر آئی ہو نا, لے آئی کب, تو ذرا اس کی اسپیلنگ تو بتا. اسپیشلی میری بڑی بہن مجھے بہت تنگ کرنے کے لیے. ہاں میں کہتی اب میری فون انڈیکس میں سب کے ناموں کی ڈفرینٹ اسپیلنگز ہیں. آئی ڈونٹ کیئر ناؤ, آئی ڈونٹ کیئر. No, you don't. اب تو اچھا, and you achieved ماشاءاللہ so much. نہیں مجھے ڈر لگتا تھا, پر میں اپنے ساتھ پہلے وہ پھراتی تھی چھوٹی ڈائریکٹری ڈکشنری. ہمیشہ میرے پرس میں میری ڈکشنری ہوتی تھی کہ اسپیلنگس چیک کر لوں, بری بات نہ ہو, تو ناؤ تو فون میں ہی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, گوگل سے آپ چیک کر لیں. بٹ ناؤ آئی ڈونٹ کیئر. اب ذرا بات کریں گے وہ فیلنگ کی جب کوئی اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے, بڑے بڑے سکسیس, انٹرنیشنل ایوارڈز, پیرس میں جا کر لوگوں کو تو شاید لوگ خواب بھی نہیں دیکھتے, اور آپ کر آ گئی, یہ کیسے؟ اچھا پتہ ہے کرن, میں تم کو ایک بات, پیرس جب تم نام لے رہی ہو نا,
آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ کوئی مطلب لوگوں کو ملتے ہیں جو پر میرے لیے جب میں پیرس گئی اس وقت تک میری کوئی فیلنگ نہیں تھی ایوارڈ وغیرہ کچھ بھی, لیکن جیسے ہم میں, میری بیٹی اور میری گرینڈ ڈاٹر, ہم 3 لوگ ساتھ تھے, تو جب میں انٹر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ دنیا کے بہترین چاکلیٹرز اور شیفس جو کہ خواب کی میرے پاس ان کی کتابیں ہیں, ہاں, وہ وہاں بیٹھے ہیں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. میں نے آہستہ سے اپنی نواسی کو کہا کہ صوفی ٹیک مائی فون, میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہوں, میری تصویر تم اتارنا. اس نے کہا اوکے. اچھا وہ فرینچ شیف ہے, بہت مشہور ہے, پیئر گارڈن. تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اپنی اس کو اشارہ کیا تصویر اتارو. بٹ ہی واز ویری کائنڈ, تو اس نے ایسے ہاتھ لگا کے بات کرنے لگا. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھ سے تو تم سے بات نہیں ہو رہی, پر میرے پاس تمہاری ایک بک ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کو مجھے سائن کر دو, پر افسوس کہ وہ بک میں ساتھ نہیں لائی. تو اس نے کہا کہ خیر میں تمہیں بھیج دوں گا نئی بک. پھر ایک نیو یارک کا شیف ہے جس نے کرونٹ ایجاد کیا, ہی واز دیئر. اس کو میں نے دیکھا تو اچھا امریکن جو ہے نا وہ بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں, یورپین ذرا تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں, تو وہ سب وہ لوگ تھے. مجھے ایوارڈ سے زیادہ ان لوگوں کو ملنے کی اور ان کے برابر کھڑے ہونے کی جو ایکسائٹمنٹ تھی نا, آئی کانٹ ٹیل. اینڈ یو ٹک پکچرز؟ ہاں پکچرز لی, ویڈیو ہے, وہ سب ہے میرے پاس. وہ فیل ابھی آپ نے ذکر کیا تو مطلب میں فیلنگ آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, میں کہاں ہوں. مجھے یہ لوگ جن کا میں خواب دیکھتی ہوں کہ یہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں. اچھا میں اپنے ساتھ چاکلیٹس لے کر گئی تھی نا بنا کر ساتھ, تو سب کو میں نے کہا کہ میں اگلے دن ہمارے وہاں پر اور بھی کوئی ایونٹ تھا دوپہر کو, تو سب کو میں نے وہ بانٹی اور سب کو. پر میں وہاں کھڑی ہو گئی اور میں نے ان کو کہا یہ کھاؤ اور مجھے بتاؤ کیسے. پاکستانی فلیورز, ایوری بڈی جسٹ لوڈ اٹ. جیسے ایک بہت مشہور یورپین چاکلیٹ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ نیم, تو اس وقت میں سمجھتی تھی کہ اس ملک کی تو بہترین چاکلیٹ یہی ہے. تھوڑے عرصے پہلے مجھے کہیں وہ لوگ ان کے جو اس پر ہے بورڈ پر وہ مجھے ملی تھی کہ میں فلاں چاکلیٹ سے, میں اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, آئی تھنک آئی ایم بیٹر دین یو. Oh my God! What an attitude! سیریسلی. تو اس نے مجھے دیکھا, میں نے اپنا کھولا, چاکلیٹ کھولی, میں کہا ٹرائی. ہے کمپٹیشن تمہارے ساتھ کہ نہیں؟ اگر پاکستان میں رہ کے, ناٹ بیکاز کہ خدا نخواستہ غرور کی بات, بٹ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں جو کوئی چاکلیٹ کا ملک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, یورپ چاکلیٹ کا ملک ہے, باہر سے ہی آتی ہے چاکلیٹ. یا دیکھیں ان کی بھینس کا دودھ فرق ہے, ان کی سب چیزیں ڈفرینٹ ہیں, اور وہ کتنے 100 سال سے بنا رہے ہیں چاکلیٹ. ان کی خوراک میں ہے, ان کی ہر چیز میں ہے چاکلیٹ. ہمیں تو کچھ سال ہوئے پاکستان میں اتنی اویئرنیس. تھینکس ٹو یو لے کر آئی. میں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتی ہوں, پر یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے میری اپنی جو 2-3 پسندیدہ چاکلیٹ تھی بچپن کی. ویسے آپ کی فیوریٹ, ذرا اپنی فیوریٹ تو بتائیے. مجھے نٹس میں پسند تھی, اینڈ وہ ٹوبلرون ہے نا وہ پسند ہے. تو پھر میں نے اپنے پاس ایک چاکلیٹ فلیور بنایا کہ وہی میرے KPK کے پہاڑ, اور اس میں نوگا اینڈ نٹس ڈالے. تو پھر آپ کو ہر چیز اپنے جو بھی فلیور ڈیولپ کرنے ہیں نا, تو آپ کو کہیں سے تو انسپریشن ملے گی نا. چاکلیٹس کا جو ایک خواب تھا آپ کا, وہ تو پورا کیا اللہ نے کر دیا. اور آپ کی وش لسٹ میں کیا کیا خواب ہیں ایسے؟ دیکھیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی ایک اس کے ساتھ کر بھی رہی ہوں, ایک کلنری اسکول بناؤں فار انڈر پریولیج پیپل. That's my dream. Very good. اور جو کہ میں اپنی ماں کو اور ان کو کے نام کا بناؤں, اور میری ان کے ساتھ چل رہا ہے, اور تھوڑے لوگوں کو ٹرین کروں. That's my dream. کہ now it's time to give it to my community. آگے آنے والے 10 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ اور you think کہ I've achieved a lot? نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. No, I want to go international with passage of time. Of course, slow and steady. اور and why not? دبئی والا کیا سین ہے؟ دبئی تو انٹرنیشنل آپ چلی گئی نا؟ نہیں, دبئی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ نہیں, انٹرنیشنل تو ہے, بٹ دیکھیں بات یہ ہے کرن کہ انٹرنیشنل اتنی بڑی دنیا ہے, سعودی عرب, یورپ, تو دیکھیں اب یہ دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں, اس میں کیا چیز ہوتی ہے, لیکن آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ انشاءاللہ ول ڈو گڈ. آپ کی بگیسٹ اسٹرینتھ کیا ہے؟ ہارڈ ورک. اور کوئی کمزوری ہے آپ کی؟
कमज़ोरी है, जल्दी से मुझे अगर कोई मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम ना करे तो गुस्सा आ जाता है. अच्छा. जिसको मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर तो लेती हूँ, बट समटाइम्स भी 10 दफ़ा सिखा क्यों नहीं समझते हो. यू नो एम्प्लॉइज काफ़ी डरते हैं आपसे. डरते लगती हैं आप लाल आंटी? डरते भी हैं, फॉर श्योर डरते भी हैं, लेकिन दे आर फ्रेंड्स टू मी. बिकॉज मैं उनको हर एक को कहती हूँ कि तुम लोग मेरी औलाद हो, तो मुझे अपना दुख सुख का साथी समझो, लेकिन जो काम मैंने कहा है वो मुझे करके दिखाओ. अभी हमें रिसेंटली एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बच्चे भी लड़के बीमार हो रहे, ये वो, तो मेरा जो मैनेजर है वो कहने लगा कि मैम मैं कैसे ये प्रोडक्शन पूरी करूँगा. आई सेड मैं चैलेंज लेती हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी. यू आर गुड इन टेकिंग चैलेंजेस. यस, आई लव टेकिंग चैलेंजेस. ऐसा कोई चैलेंज जो आप पूरा ना कर पाई हो? ऐसा कुछ याद तो नहीं है. अभी हम रिसेंटली, मैं और मेरी बेटी इटली गए थे एक अपने उसके लिए, काम के लिए. तो पूरा दिन ज़ाहिर है खड़े होकर काम करना था. तो मदिया बार बार मेरे पास आई, माँ यू नीड अ चेयर. आई सेड नो. आर यू टायर्ड? नो. फिर उसने उसको कहा कि यार एक चेयर मेरी माँ को दे दो. थोड़ी देर मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो चेयर पे खुद बैठी थी. कहती माँ सुबह से खड़ी हो यार, थकती नहीं हो? मैंने कहा मैं तो काम सारा दिन करती हूँ ना, खड़े होकर. ध्यान ही नहीं है वहाँ. एग्जैक्टली. तुम लोग टेबल पे बैठ के काम करते हो तो खड़े खड़े थकोगे. हाँ, हमें पता ही नहीं. अच्छा, बातें ज़्यादा बनाती हैं आप या चॉकलेट्स? दोनों. दोनों. किस में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों. दोनों में. देखिए बातें बनेंगी तो चॉकलेट का मज़ा आएगा. किससे सबसे ज़्यादा बातचीत करती हैं, और या शेयरिंग करती हैं, या किसी के साथ बॉन्डिंग है आपकी? आई वुड से कि मेरी ना हर एक के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग है. बच्चों, मुझे, मैं जब कैफ़े में होती हूँ तो जो भी कोई छोटा बच्चा आता है मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको उठ के बिस्किट दूंगी, चॉकलेट दूंगी, और जो वो खुश होते हैं ना किरण, वो खुशी आप नहीं खरीद सकते. ये बात तो है, वो नहीं खरीद सकते. फिर मुझे छोटे बच्चों की क्लासेस करने का मज़ा आता है. मैं उनको, मेरे अपने ग्रैंड किड्स हैं, पर मुझे मज़ा आता है जब उनके दोस्त भी आते हैं. आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम. फिर जब से मेरा बेटा मॉन्टेसरी गया था तो उन्होंने मुझे कहा हम आपकी चॉकलेट फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं. तो मैंने कहा यार हक अकेडमी का तो मुझ पर हक है ना. और स्कूलों को मैंने कभी नहीं अलाउ किया था, पर उनके बच्चों को मैंने बुला लिया. मैंने कहा आ जाओ सब आ जाओ, खूब मज़ा करेंगे. तो आप तो पूरा कर लिया. हाँ. चॉकलेट का घर बना चुकी हैं लाल. यस, सबसे पहले मैंने जब फैक्ट्री बनाई ना तो मैंने चॉकलेट का घर बना के वहाँ रखा. दिस इज माय ड्रीम हाउस. कुछ मैनिफेस्टेशन करती हैं आप भी? सोचती रहती हैं उस चीज़ के बारे में सारा वक्त? किताबें और सोच और उनको मिलाकर. अच्छा, मुझे ना कलनरी बुक्स और चॉकलेट बुक्स मेरे पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, बट खाली कलेक्शन के लिए नहीं. सही है. मैं इस्तेमाल के लिए उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं जो कुछ है. जाते जाते हमारे लोगों को क्या कहना चाहेंगी, स्पेशली वो यंग स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और इसको प्रोफेशनली आगे परसू करना चाहते हैं? देखिए किरण, मैं तो हर एक से जो मेरी जो सोच है वो यही है कि भाई आप मेहनत करें, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए. कोई आपसे आपका हुनर नहीं छीन सकता. जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा. सो उसकी लालच नहीं करो, बट आप उसके लिए मेहनत करो. हर हाल में अल्लाह ताला देगा. बस नीयत साफ, मंजिल आसान. अपना लाल आंटी, आप PR पैकेजेस वगैरह बनाती देती हैं लोगों को? यस. किरण खान इज ऑन द लिस्ट. It was lovely having you on my show. बड़ा मज़ा आया. मुझे भी बहुत अच्छा लगा किरण आपके साथ. आपको तो वैसे ही गुफ्तगू का शौक है और हमें बहुत कुछ जानने का पता चला कि देखें हालात जैसे भी हों, मामलात जैसे भी हों लाइफ में आए, हैंडल आप किस तरीके से करते हैं, कितनी महारत से करते हैं और कितने पॉजिटिव रह के करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू किरण. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. माय प्लेजर. एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं.